रिएक्शन का क्या मतलब है? ए भी बुरा है, ओ भी बुरा है, इनू गालां कड्डो, ओनू गालां कड्डो, जीन ना दियो, बद किरदार, लुच्चा लफंगा, फहश, ऐसा सब कुछ सुनने के लिए अगर आप आए हैं तो आप गलत जगह पे हैं। रिएक्शन टी टाइम रिव्यूज में इन सब बातों का मतलब नहीं है। यहाँ पर एक बर्ड आई व्यू आपको किसी के कंटेंट पर अपना नुक्ता नजर पेश किया जाएगा और उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपनी नजर में हल भी बताया जाएगा, क्योंकि हम एज ए व्यूअर ही इन ब्लॉगर्स को फॉलो कर रहे हैं। ईद के व्लॉग्स में मरियम की एनर्जी, मरियम का ओवर रिएक्शन वाला जो फेज था वो हमें नहीं नजर आया। पहले जैसी एनर्जी नहीं थी। मरियम ने बताया कि वो बीमार है। ऐसा क्या हुआ उसके साथ? क्या मरियम मुकाबला करते करते, जंग करते करते अब थक चुकी हैं? तो उसके चक्रों में अपनी बेशुमार बेवकूफियों के अलावा एक बड़ी गलती कौन सी है जो मरियम अभी तक कर रही है? हमको एक व्यूवर की तरफ से बहुत ही जबरदस्त मशवरा दिया गया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हसन अहमद का क्या किरदार नजर आ रहा है हमें खान्स फैमिली व्लॉग चैनल पर। रैंडम कमेंट्स की बेस पर हमने मरियम को मुर्दे इल्जाम ठहराया, उसको कटहरे में खड़ा किया, उससे बेशुमार बातें सवालात की। अब उन्हीं कमेंट्स की बेस पर हसन फैमिली भी वही काम कर रही है, और ना सिर्फ खुद कर रही है बल्कि वो रिएक्शन चैनल्स की आड़ में उनके रखे गए निक नेम्स के नेम पर अपने पेट्स, अपने जानवरों को ज़बीह के नाम को रख रही है। क्या ये मुनासिब है? लोग बड़े अच्छे लोग हैं, दिल के बड़े साफ सुथरे लोग हैं। जो दिल में आता है वो ही जुबान पर भी होता है, किसी को धोखा देने वाले नहीं। बड़ी तारीफों के पुल बांधे गए अपनी जात के, अपनी जुबान से। लेकिन ये समझ नहीं आई कि ये मजबूत खानदानी निजाम रखने वाले लोग एक अपनी बहू बेटी को मनाकर इज्जत मान के साथ घर वापस ना ला सके और ना ही उसकी वजह बता सके। और हसन का किरदार एज ए शौहर क्या होता, क्योंकि हसन की तो बड़ी ही जरूरत है। खान्स फैमिली का कोई भी काम हसन के बगैर नहीं होता। हसन अहमद साहब इतने समझदार हैं कि उन्हें अपने वालिदैन की, अपनी बहनों की, उनके बच्चों की जिम्मेदारी निभाना अच्छी तरह मालूम है, जिसकी वजह से वो बीवी के साथ अलग नहीं रह सकते। लेकिन व्लॉग्स में जो जिम्मेदारियां वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं वो अपने आइडियल किस्म के चाचू की और अपनी फूफियों की। कभी टांगे और पाँव दबा कर दिखाया जाता है तो कभी पोर्च धुलवा कर दिखाया जाता है कि दिस मैन इज कम्प्लीटली बिजी, उसके पास तो बीवी के लिए टाइम ही नहीं। वाकई कहते हैं कि नॉन स्क्रिप्टेड हमारा व्लॉग होता है, लेकिन हसन भाई के बोलने के तरीके से और बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल जाता है कि वो जब भी बयानबाजी कर रहे होते हैं मरियम के हवाले से तो उनको सिखाया गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं और बकरा ईद के दिनों को बखूबी निभा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। शदीद गर्मी में, पाकिस्तान में शदीद गर्मी है इन दिनों में। ना कोई ठंडा ठंडा मशरूब भी लेकर बैठिएगा आज तो, क्योंकि रिव्यू में वैसे ही बड़ी गर्मा गर्मी होने वाली है। मरियम और हसन के टॉपिक पर ही हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हमने व्लॉग में देखा। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब करें चैनल को और 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाएं, सपोर्ट करें इसमें। थैंक यू। और आपको रिव्यू कैसा लग रहा है अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए, कमेंट्स करके बताया करें। मरियम के और हसन भाई के भी, के दोनों पहले तो हमें बड़े ही मौज मस्ती में नजर आए, लेकिन मरियम अब कुछ ढीली पड़ गई हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, व्लॉगिंग करने का दिल नहीं कर रहा था उनका ईद पर, लेकिन उनका ईद का व्लॉग आया। हम अपने भाई भाभी और वालदा के साथ नमाज पढ़ती हुई नजर आई ईद की, जो कि बड़ी ही फजीलत की बात है। हमारे यहाँ काफी इग्नोर किया जाता है कि खवातीन ईद की नमाज के लिए नहीं जाती, जबकि ये साबित है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से कि बहुत तरगीब दी जाती थी खवातीन को भी ईद की नमाज के लिए। बड़ी अच्छी बात है। हम एज ए व्यूअर ही बात कर सकते हैं, क्योंकि मरियम के इशू का हमें रियलिटी में कुछ भी नहीं पता कि उनकी जिंदगी का, उनकी शादी के हवाले से फैसला हो चुका है, वो डिसीजन ले चुकी हैं या नहीं ले चुकी। इस व्लॉग में ऐसा लगा कि अब वो प्रिटेंड कर करके और अपनी तरफ से एक जवाबी कार्रवाई जो वो कर रही थी अपनी व्लॉग्स में, तंज कर रही थी, वो करके अब थक चुकी हैं। वो कहीं ना कहीं सुलह की तरफ जाना चाहती हैं। जबकि दूसरी तरफ उनके हस्बैंड की साइड पर देखा जाए, जो चैनल है खान्स फैमिली उनके चाचू का, वहां पर उनके जो ज़बीह जानवर थे उनका नाम ही उन्होंने उन निक्स के नेम पर रखा। तो अपनी शॉर्ट वीडियो में तो बड़ा खुलकर चाचू साहब ने फरमाया, उन नामों को लिया, लेकिन अपने व्लॉग में उन्होंने उनको एबनॉर्मल और कलरफुल के नाम से लिया। अब आप इसको समझ जाएं कि आपको कहाँ पर ये सुनने को मिलते हैं, आप फेमिलियर ही होंगे। तो इस लेवल तक तंज एक दूसरे पर किए जाते हैं, और ये एक मर्द है और एक चच्चा सुसर की हैसियत रखते हैं ये शख्स जो मरियम को और आयशा को टारगेट किए हुए हैं, उनसे मुकाबला बाजी कर रहे हैं। और इनको काफी तनकीद का सामना है मरियम की व्यूअरशिप से ही कि ये कैसे मर्द हैं जो खवातीन की तरह इंटरेस्ट लेते हैं घरेलू किस्म की बातों में और लड़ाइयों को आकर लड़ रहे हैं। सिर्फ लड़ रहे हैं बल्कि उनको फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आमतौर पर देखा जाए तो हमारे घर में जो मर्द हजरात होते हैं वो अव्वल तो खवातीन की लड़ाइयों में, खवातीन की जो टिपिकल आपस में नोक झोंक वाली लड़ाइयाँ होती हैं या खानदान की बड़ी लड़ाई भी होती है, उसको खत्म करवाने का, उस पर मट्टी डालने का किरदार अदा कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये लड़ाई बढ़ाई जा रही है, शायद इसलिए कि वो जो व्यूअरशिप है उसको वो अपने तरफ करना चाहते हैं, जो है मरियम की। तो वो कैसे उसको अपनी तरफ करेंगे? उसको डिफेम करके, रोज उसके खिलाफ कोई एक ऐसी नई बात करके जिससे लोगों के दिल में स्लोली उसके खिलाफ जज्बात भड़क सकें। और हमें रिसेंटली कुछ रिएक्शंस में ऐसे मरियम की ओल्ड वीडियोस भी देखने को मिली, जिससे अंदाजा हुआ कि आग अभी ठंडी नहीं हुई, आग तो अभी पूरे आबो ताब से जल रही है और इसने अभी काम करना है। क्योंकि मरियम के खिलाफ मुझे ऐसा लग रहा है कि बकायदा एक कैंपेन चलाई जा रही है। कोई मामला छोटा मोटा नहीं है। मरियम जो खामोश है तो वो कोई बड़ी ही वजह होगी जिसके खिलाफ अब एक बड़ा मुद्दा रखने की कोशिश की जा रही है।
مریم کے بارے میں یہ جو ڈیپ ریسرچ ہے، یہ ورک ہمیں مریم کی شادی سے پہلے حسن بھائی کے فیس ریویل پر یا ان کی پھوپھیوں کے ساتھ جب ولاگز آ رہے تھے مریم کے، تب کیوں نہیں سامنے لایا گیا؟ ہے ایسی بات جس کی وجہ سے بلیک میلنگ کا سین مجھے لگ رہا ہے، یا مریم تو بہت بڑے دل کی مالک نکلی، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایسی باتوں پر بھی مریم پر تنقید کی، اسے عدالت کی طرح کٹہرے میں کھڑا کیا، اس پر بے جا بے بنیاد اس کے کردار پر بہت زیادہ تنقید کی گئی۔ میں ٹی ٹائم ریویوز کے پلیٹ فارم سے بھی کرتی رہی، مریم سے سوالات پوچھتی رہی کہ تم اپنی ساس کے ساتھ اس طرح کمپرومائز نہیں کر سکتی، اپنے شوہر کے لیے ڈیفینس میں کیوں نہیں آ رہی، اس کے اوپر اتنی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی کمنٹس کی بیس پر ہی جب اس کے سسرال والوں پہ بات ہوئی، رینڈم لوگوں نے کی، کوئی نہیں جانتا کہ ان آئی ڈیز کے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے، کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ وہ مریم ہے یا کون ہے، کوئی بھی تھرڈ پارٹی ان دونوں کے اگینسٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن اب اس قدر اسے بلیک میل کیا گیا کہ اس کی پرانی ویڈیو جو ہر بندے کی جو سوشل میڈیا یوز کرتا ہے ہو سکتی ہیں، ہر ایک کا ماضی ہوتا ہے اور اس کا اپنے رب کے ساتھ ایک الگ کنیکشن ہوتا ہے، معاف کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، لیکن یوٹیوب بلاگنگ کے کیریئر میں مریم کا ہمیں ایسا کوئی کانٹینٹ نہیں ملا۔ مریم کا ہمیں ڈیسنٹ کانٹینٹ ہی دیکھنے کو ملا، جس کی وجہ سے اس کی ویورشپ اس کے لیے ساتھ اٹیچ ہے اور اس کے لیے سٹینڈ دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے کمنٹ سیکشن میں بھی مریم کے لیے سٹینڈ لینے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کی ماضی کی بہت پرانی ویڈیوز کو نکال کر ایسی کریٹیکل سچویشن میں، ایسی نازک حالات میں جب ان دو میاں بیوی کے درمیان کے حالات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں، اس کے سسرال کے ویوز اس کے بارے میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ میں پہلے بھی اپنے پریویس ریویو میں یہ کہہ چکی ہوں کہ میاں بیوی کے درمیان جو لڑائی کروانے والا تھرڈ ایلیمنٹ ہوتا ہے، دو انسانوں کے درمیان میں بھی اور اسپیشلی میاں بیوی کے درمیان، وہ شیطان کا کام ہوتا ہے۔ نکاح کے وقت بھی مریم کے یہی حالات و واقعات ہوں گے، یقیناً یہ ماضی مریم کے ساتھ اس وقت بھی جڑا ہوگا، اور حسن بھائی کے بھی جو حالات و واقعات ہیں، ان کے گھر کے، ان کی فیملی کے ساتھ بانڈنگ، وہ مریم واضح طور پر جانتی ہوں گی۔ نکاح کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی اچھائیوں اور برائیوں سمیت ایک دوسرے کو قبول کرنا، لیکن یہاں پر نکاح کا جو مقصد ہے وہ فوت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ صرف مریم کی طرف سے ہی نہیں، مریم کے گھر والے اور مریم نے ہی نہیں شادی کو ایک کھیل بنایا یا اس کا تماشا بنایا، حسن بھائی اور ان کے اسپیشلی چاچو کی فیملی نے بے حد رول ادا کیا اور بڑا کردار ادا کیا اس لڑائی کو، اس تماشے کو بڑھا چڑھا کر دکھانے کا، کیونکہ ان کا چینل ہی اس کانٹینٹ پر چل رہا تھا۔ مریم نے اس ٹاپک کو ذرا بھی ڈسکس نہیں کیا، اس سے بارہا سوال کیا گئے، اس پر بے شمار ریئیکشنز بنے گئے کہ تم بولو، بول کیوں نہیں رہی، اور جب وہ آخر میں نہیں بولی تو ہم نے ایسا کہا، میں مانتی ہوں کہ مریم کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے، مریم ہی الزام کے قابل ہے، مریم کی وجہ سے مریم کا گھر نہیں بسا، اس کے ٹینٹرمز کی وجہ سے، اس کی بے صبری، جلد بازی کی وجہ سے اور اس کے غصے کی وجہ سے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مریم 100% پرفیکٹ ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ہر کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں اور ہم صرف ایک رخ سے ہی واقف ہیں، کیونکہ خانز فیملی صرف یہی کہتی رہی کہ مریم طلاق مانگ رہی ہے، مریم اس کی والدہ کو، حسن بھائی کی والدہ کو برداشت نہیں کرتی، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق توڑنے کا کہتی ہے۔ وہ ایسا کیوں کہتی ہے، ایسا کیا ہوا اس کے ساتھ؟ آپ نے یہ ریزن کبھی نہیں بتائی، آپ نے یہ کبھی نہیں دکھایا کہ اس کا کمرہ واقعی خالی ہو چکا ہے، وہ اپنا سامان اٹھا لیا گیا ہے مریم کی طرف سے، آپ نے اس بات کو بھی کلیئر نہیں کیا۔ آپ صرف ادھر ادھر کی باتیں کر کے، ٹونٹ کر کے لوگوں ہلاتے پھسلاتے رہے ہیں، اور اب انہوں نے اپنی شادی کا بھی ایک شوشہ چھوڑا ہے کہ آڈینس ان کے ساتھ ذرا اٹیچڈ رہے۔ اس پر ان کو کافی تنقید پہلے ہی کی جا رہی تھی، اب بھی کی گئی ہے کہ نہیں چاچو کی ابھی شادی نہیں ہونی چاہیے، چاچو ابھی بڑے چھوٹے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب ایک نئی لڑکی کو آپ لے کر آئیں گے تاکہ اس کو پھر واپس بھیجا جائے اس کے گھر میں، تو سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں۔ ہمارا بھی یہی مشورہ ہے، کسی کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ بھال لیں کہ کہیں یہی والے ایشوز اس کے ساتھ نہ ہو جائیں۔ مریم کی بڑی غلطی آج بھی میں یہی کہوں گی کہ خاموشی ہے۔ بلیک میلنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلیک میلر کو کھل کر جواب دینا چاہیے۔ آپ کے پاس سارے فورمز اویلیبل ہیں، آپ ماشاءاللہ انڈیپینڈنٹ ہیں، کہ بھائی ہیں، آپ کا بھائی جرمنی میں ہے، آپ کی بھابھی پڑھی لکھی ہیں، سب پڑھی لکھے ہیں، آپ ان سے مشورہ کریں، لیگل سپورٹ لیں، سائیکولوجیکل سپورٹ لیں، بہت ضروری ہوتی ہے ایسے حالات میں۔ بیسٹ سائیکولوجیکل تھراپی کمز فرام اللہ کی گائیڈنس، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن آپ ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کے مسائل کے حل سے آزاد کر سکتا ہے۔ اور یہ جو کمنٹ آپ نے دیکھا ہے، ان کی کسی سبسکرائبر نے کیا ہے اور بڑا ہی زبردست میسج دیا ہے مریم، میری طرف سے بھی آپ کو یہی میسج ہے، آپ اس کو ضرور فالو کریں کہ جب تک ہم اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، ہمیں نہیں پتا ہم نے کیا کام اچھا کیا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا کام برا کیا، اور سوشل میڈیا پر ہوتے ہوئے تو ہم بہت غلط کام کر جاتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کے دروازے ہمیشہ ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ انسانوں کے دل اتنے بڑے نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے معاف کرنا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتے ہیں بے شک۔
اور حسن بھائی کے حوالے سے مجھے کافی اعتراضات ہیں جو کہ آج میں کروں گی بھی، کہ وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی جو ایک پرائیویسی ہے اس کے لیے تو انہوں نے فوراً ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے انکار کر دیا کہ میں ماں جی کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن ماں جی کو چھوڑ کر ہی وہ ہر وقت اپنے ولاگ میں نظر آتے ہیں، اپنے چاچو کو وہ آئیڈیل کہتے ہیں، وہ چاچو جن کی ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی، انہیں میاں بیوی کے رشتے اور اس کی ڈیمانڈز کی، اس کے حقوق و فرائض کا اتنا علم نہیں ہے جتنا جو میاں بیوی آپس میں ایک رشتے کے تحت بندھ جاتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے۔ حسن بھائی کو تو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو عید پر بیوی کی ذرا بھی یاد نہیں آئی، کیا آپ کو ذرا بھی شوق نہیں تھا کہ آپ اپنی بیوی کو چوڑیاں لے کر دیں؟ ایک پہلی عید آ رہی تھی آپ کی شادی کے بعد، تو یہ سوال ہے میرا آپ سے۔ دیکھنے والوں نے بھی کمنٹ سیکشن میں یہی کہا اور نظر بھی یہی آ رہا ہے کہ حسن بھائی کو مکمل طور پر ہائی جیک کر لیا گیا ہے کہ کہیں وہ اپنا فیصلہ بدل نہ دیں، اور ایسا کانٹینٹ سامنے لایا جا رہا ہے ریئیکشن چینل کے تھرو کہ کسی طرح حسن کے دل میں کوئی سافٹ کارنر نہ پیدا ہو جائے، جبکہ حسن بھائی بہت صاف دل کے لگتے ہیں۔ جب انہوں نے لافنگ چیلنج کیا تھا تو آپ نوٹ کیجیے گا کہ سب سے پہلے حسن بھائی ہی ہنس رہے تھے۔ یہ کسی کے دل کے اور دماغ کے صاف ہونے کی، سیدھا صاف گو ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ فوراً ہی ہنس پڑ رہے تھے، جبکہ باقی لوگ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے تھے۔ کہا گیا کہ ہم لوگ بالکل چلاک نہیں ہیں، یہ شکل سے چلاک لگتی ہیں اور ہم بڑے ہی دل کے صاف لوگ ہیں، بغض نہیں رکھتے۔ اگر بغض نہیں رکھتے تو ایک دوسرے پر آن لائن یہ جو آپ بیٹھ کر تانے تشنے کر رہے ہیں یہ نہ کریں، یہ بغض دل سے نکالیں تو آپ لوگ صاف ستھرے نظر بھی آئیں گے۔ کہ آپ یہ بات ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، دیکھنے والے آپ کو سارے کچن ود آمنہ فیملی، عائشہ، مریم کی آڈینس میں سے ہی دیکھ رہے ہیں، اور وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کریں گے۔ جیسے ہم مریم پر کرٹیسزم کو نہیں روکتے، عائشہ کو نہیں چھوڑتے، اس کی کوئی ایک بات ہم جانے نہیں دیتے، تو پھر حسن بھائی کو بھی معافی نہیں ملے گی۔ انہوں نے بیوی کے وہ حقوق ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آئے جتنا وہ کانشیس ہیں اپنی پھوپھیوں کی خدمت کرنے میں، جتنا وہ آئیڈیل مان رہے ہیں اپنے چاچو کو۔ ان کو لحاظ سے ذرا چلنا چاہیے تھا، اپنی بیوی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے تھا، اس کے حقوق کے بارے میں علم حاصل کر لینا چاہیے تھا۔ تو یہ خاندانی نظام جس کو بہت مضبوط، مٹھی کی طرح مضبوط کہا جا رہا ہے، یہ بالکل کمزور نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر مرد حضرات جو ہیں وہ اپنی خواتین کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ مریم بھی ان کی گھر کی خاتون ہے اور ان کی والدہ بھی، ان کے درمیان کے معاملات وہ سیٹل نہیں کروا سکے، ان کے درمیان آپ بیلنس کیوں نہیں کر سکے؟ آپ کی بیوی روٹھ کر آپ کے گھر سے باہر کیسے گئی؟ اتنی شادی کے شروع کے دنوں میں تو بیوی کو فوراً منا لیا جاتا ہے، بیوی کو منانا شوہر کا ہی کام ہوتا ہے اگر وہ روٹھ جائے تو۔ یہاں پر بھی ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ مضبوط خاندانی نظام آڑے آ گیا، جس نے آگے بڑھ کر بیوی کے پیچھے جانے کی اجازت نہیں دی، اور حسن بھائی اپنے چچو کے چینل کے کانٹینٹ میں بندھے ہوئے نظر آئے، اتنا بیزی ان کا شیڈیول نظر آیا کہ لگ ہی نہیں رہا کہ ان کے پاس بیوی کے لیے کوئی ٹائم ہو سکتا ہے۔ دوسرے ولاگ میں چاچو حسن بھائی کو کچھ نہ کچھ کھلانے پلانے کا لالی پاپ دیتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور باقاعدہ عید چاند رات کا جو ولاگ تھا اس میں اسے برگر کھلایا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ ایسا تو نہیں کوئی سین کہ تمہیں کوئی یاد آ رہا ہو؟ کنفرم کیا جا رہا ہے کہ کسی کی یاد نہیں آنی چاہیے۔ تو جناب بلے ہی ہو گئی مضبوط خاندانی نظام کی۔ یہاں پر ہمیں چچا سسر جیسی شخصیات مان دے کر، عزت دے کر اپنی بہو بیٹیوں کو گھر لاتے ہوئے نظر آتے۔ ہم نے اکثر نوٹس کیا ہے کہ ساس تو چلیں ساس ہوتی ہے، بڑی بدنام زمانہ ایک رشتہ ہم نے بنایا ہوا ہے، تمام ساسیں بھی ایسی نہیں ہوتی، لیکن جو سسر کے دل میں ایک نرم گوشہ ہوتا ہے اپنی بہو کے لیے بالکل بیٹیوں جیسا، وہ ہر ایک سسر کے دل میں تقریباً ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو باقاعدہ مقابلہ لگایا جا رہا ہے اور کنفرم کیا جا رہا ہے ہسبینڈ سے کہ کہیں تمہیں اپنی بیوی یاد تو نہیں آ رہی۔ مریم نے اپنے 100 کے سیلیبریشنز کی اور جس طرح سے کی اس پر ہم نے کافی اس پہ تنقید کی، اس کے علاوہ بھی وہ ہمیں آؤٹنگ کرتی ہوئی باہر نظر آئی، نارمل نظر آئی، اور بعض جگہ پہ اس نے ایکٹنگ بھی کی۔ وہ ایکٹنگ مجھے اب سمجھ آ رہی ہے کہ وہ اوور ریئیکٹ کر رہی تھی اپنے ہسبینڈ اور اپنے سسرال والوں کے جملوں پر، ان کی جو انہوں نے بات ڈسکلوز کی اس پر۔ لیکن مریم کو بھرپور کرٹیسائز کیا گیا، تنقید کا نشانہ بنایا گیا، بے حد برے الفاظ اور القابات سے بھی نوازا گیا، لیکن مریم نے تمام تنقید کا بڑے ہی بہادری سے، بڑے دل سے مقابلہ، صحیح معنوں میں جسے کہتے ہیں نا لاہوری، کھلے اور بڑے دل کے مالک، وہ بن کر وہ سامنے آئیں۔ لیکن جیسے ہی سسرال پر ایک تو کمنٹس آئے ان کے اگینسٹ، وہ تو ریئیکشن چینل کو انہوں نے مینشن بھی کر دیا، میری شاہد ریئیکشن کو، جس میں ان کی والدہ صاحبہ بڑے ہی تہذیب یافتہ لگتی ہیں اور بڑے ہی ماؤں والے انداز میں وہ تنقید کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایسا کوئی وہ بڑھا چڑھا کر بات کو نہیں پیش کرتی، نہ ہی یہ کہتی ہیں کہ میں انہیں پرسنلی جانتی ہوں، مجھے ان کے کچے چٹے معلوم ہیں۔ دینی چاہیے مریم کے حوصلے کو، اور مریم جہاں پر تنقید کے لیے ہمیں قابل نظر آئی، ہم نے ان پر بھرپور تنقید کی اور اسے جگانے کی کوشش کی کہ سٹینڈ لو اپنے ہسبینڈ کے لیے۔ اب اصل میں اندر میں کہانی کیا ہے، کہانی کا دوسرا رخ کیا ہے، یہ مریم ہمیں بتائیں گی تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے۔ لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق زیادہ جو رائتا اس لڑائی کو بڑھانے میں اور حسن بھائی کو مریم کی طرف بڑھنے سے روکنے میں ادا کیا ہے، وہ خان فیملی میں چچا صاحب کی فیملی ہی نظر آ رہی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، لائکس کر کے بتائیں، ریویو آپ کو کیسا لگا، اور سبسکرائب کیے بغیر تو آپ جانے نہیں والے۔ تھینک یو۔ اپنے سے جڑے لوگوں کا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔